औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ आपका मेज़बान हैदर रिज़वी अल हुसैनी। जैसे कि आप सब लोगों के इल्म में है कि आज की ये मजलिस अज़ा जो कि मजलिस अज़ा है बस सिलसिला इसाले सवाब जनाब सैयद आसिम अली हमदानी साहब के लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मरहूम के दर्जात बुलंद हों और यकीनन मुहिब्बे अहले बैत कभी जो भी है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया से जब उस दुनिया में जाता है तो मोमिन के लिए उसकी मिराज ही ये होती है कि जब वो इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है तो यकीनन हमारे जो मोमिनीन हैं वो जब इस दुनिया से जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी दुनिया में जाके अपने मौला व आका से मुलाकात करते हैं और ये उनके लिए सबसे खुशी का बायस होता है। तो अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। यकीनन अली का चाहने वाला उसके दर्जात बुलंद होते हैं और ये मजलिस भी इसी हवाले से है कि आज हम उनको याद करें कि जिनके वसीले से हमने सवाब पहुंचाना है, जनाब सैयद आसिम अली हमदानी को। तो आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रहें। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में हमारे सोज़ सलाम पढ़ने के लिए जिनको हमने मदऊ किया है वो यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग यहीं पे मौजूद। तो लिहाजा सबसे पहले चार मिसरे आपकी समातों की नज़र मैं करता हूँ कि हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद, तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद, तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। और अली के हक में लब खोलता है दुनिया में, अली के हक में लब खोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं जनाब इमरान हाशमी साहब, जो कि सोज़ सलाम पेश करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और इंशाल्लाह उनके फ़ौरन बाद अल्लामा हाशिम रज़ा गदीरी साहब जो हैं इस मजलिस से आज खिताब फरमाएंगे, फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे। और मैं जनाब इमरान हाशमी साहब को अपने साथ लाइव ले लेता हूँ, और ये ताकि एक मजलिस का जो एक माहौल है वो बन सके। और दुआ है बारी ताला से बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में इस मजलिस को कबूल व मकबूल फरमाएं। और जिन लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, मौला उन सब लोगों की दिली शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जनाब इमरान हैदर हाशमी साहब मशहूर मारूफ नोहा खान मनकबत खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आप कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो। जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हैदर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ वो बेहतर हो सकता है।
جی عمران بھائی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس اعزا برائے اصحال ثواب جناب سید عاصم علی حمدانی صاحب کے حوالے سے ہے، تو آپ کی اجازت سے چند بند فضائل کے منقبت کی صورت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آپ منقبت خوانی اور سوز خوانی پیش کریں۔ ایک دفعہ ہم مل کے صلوات پڑھ لیتے ہیں جتنے مومنین اس وقت موجود ہیں۔ جی بسم اللہم اللہ، بالکل پڑھیے۔ علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ اللہم صلی محمد علی محمد علی محمد۔ میں دھار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دھار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، اور پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ایسی نشانی دیتے ہیں، سبحان اللہ، جنت سبحان بھی فدا اللہ۔ ہو جائے گی ایسی نشانی دیتے ہیں۔ قبلہ، بہت ہی قیمتی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، جتنے مومنین اس وقت سن رہے ہیں ان سب کی سماعتوں کی نظر یہ قیمتی شعر کہ قربان ہوئے جب رن حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ۔ ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے شعر ہے، عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا، ہاں عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، اور قبلہ آہٹ سی کوئی میری خاموشی میں ہے شامل، آہٹ سی کوئی میری خاموشی میں ہے شامل، میں چپ ہوں مگر مجھ میں کوئی بول رہا ہے، اور مبعوث نوا ہوتے ہیں لفظوں کے پیمبر، یا عشق علی قفل زباں کھول رہا ہے، تو یقیناً یہ محبت علی علیہ السلام کا ہی امتیاز ہے کہ میں اور آپ
مدح محمد و آل محمد میں اپنی زبان سے کچھ بول سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو یقیناً یہ انہی کا اعجاز ہے۔ اور میں جناب عمران ہاشمی صاحب اسی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو معصومین نیٹ ورک کی طرف سے یہاں پہ اس مجلس میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ سوز و سلام کے لیے آپ نے شرکت کی ہے۔ اور اب میں آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سوز و سلام پیش کریں، اور اس کا جو ثواب ہے جناب سید عاصم علی حمدانی صاحب کو جائے۔ اور آپ سوز و سلام شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کنا ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی تکنیکی مسائل کی وجہ سے جناب عمران ہاشمی صاحب ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہی وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو سلسلہ وہیں سے ہی آگے مستقل کر دیں گے۔ آپ تمام مومنین کے لیے کچھ مصرے میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً محمد و آل محمد کا ذکر ہے، اور دعا ہے باری تعالیٰ سے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے، کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کے امکان ہے جہاں تک، جبریل کے پر جلنے کے امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اور اب اس سے جو آگے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زباں ہے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زباں ہے۔ جناب عمران ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، چونکہ کسی ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے۔ تو عمران بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عمران بھائی، آپ کی آواز مجھے بالکل صحیح آ رہی ہے، اور میں اب بلا کسی تمہید کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ فضائل و مصائب سوز و سلام کی صورت میں پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد سب مومنین کو جو مجھے سن رہے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام سے شکر گزار ہوں معصومین نیٹ ورک کا کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے مدعو کیا آج کی اس مجلس میں۔ اور آج کی مجلس جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ برائے ایصال ثواب جناب سید عاصم علی حمدانی صاحب کے لیے رکھی گئی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا میرے پڑھنے سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھیں، بالخصوص سید عاصم علی حمدانی صاحب کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ فاتحہ کی الرحمن تلاوت کریں۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرحم۔ جیسا کہ جب جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، میں 4 مصرے اسی ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ کربلا تیرے
پرستار نہیں مر سکتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے، اور موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے۔ اور حیدر بھائی شعر دیکھیے گا کہ آج بھی روضۂ حر سے یہ صدا آتی ہے، آج بھی روضۂ حر سے یہ صدا آتی ہے کہ جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، کربلا تیرے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا، مجھے اصل میں اس وقت یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، مجھے کوئی اگر بتا سکے اس بات کا یہ کومنٹس میں بے شک بتا دیں، محسن بھائی یا حیدر بھائی، کہ میری آواز آپ کو صحیح سے آ رہی ہے۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں۔ لحد میں تذکرۂ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرۂ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، لحد میں تذکرۂ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، اور میرے گناہ
فرشتوں ہیں بے حساب تو کیا، ارے علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، لحد میں ترس کرائے بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمران بھائی جناب ماشاءاللہ ادریس حمدانی صاحب نے گزارے یہ بالکل، عمران بھائی ریکویسٹ کی آپ ہے کہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ مولا کے حضور مدح سرائی پیش کریں، اور یہاں پہ کچھ کومنٹ شامل کرنا چاہوں گا جو کہ مومنین اس وقت مجلس اعظام میں شریک ہیں، جناب موسیٰ علی صاحب، مصطفیٰ حیدر صاحب، ہما امجد صاحبہ، جناب ادریس حمدانی صاحب، اور وہ کلام کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مولا علی اکبر علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی مسائل پیش کیجیے، تو یقیناً آپ مسائل بھی پیش کریں گے، اور اس وقت خانوادہ جناب اشتیاق زیدی صاحب اور ان کے احباب جتنے بھی ہیں وہ بھی اس جی مجلس بالکل میں شریک ہیں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جناب اشتیاق زیدی صاحب کے درجات کو بھی بلند کرے، اور بے شک اشتیاق زیدی صاحب ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اور یہاں پہ میں ایک اور دعا بھی کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں ہماری ملت کا بہت بڑا سرمایہ علامہ منصر عباس نقوی صاحب بھی چلے گئے، اور جناب علامہ طالب جوہری صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے رخصت ہو گئے، تو دعا ہے باری تعالیٰ سے کہ مولا ان کے ماشاء درجات بلند کریں، اور مولا جو ہے وہ اب ایسا سرمایہ دوبارہ سے ملنا صدیوں میں ایسا سرمایہ میسر ہوتا ہے، اب ایسا سرمایہ پوری ہماری ایک اللہ کہنے کے آمین۔ ملت تشیع جو ہے وہ یتیم ہو گئی ان کے جانے کے بعد، تو بہت بڑا نقصان ہے ہماری ملت کا، اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، الہی آمین۔ جناب عمران ہاشمی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ سوز و سلام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھیے، ایک دفعہ ہم سب مل کے سلوات کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک۔ جی عمران بھائی اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلام پیش کیجیے۔ عمران بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کسی تکنیکی مسائل کی وجہ سے عمران ہاشمی صاحب دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہی دوبارہ وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں میں ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ آن لائن لے لیتا ہوں۔ تمام مومنین یہاں پہ جتنے موجود ہیں آپ سب لوگوں کی سماعتوں کی نظر ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھ دیجیے بلند ترین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غدیر کے حوالے سے 4 مصرے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا، بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا، خدا کا دین
علی مرتضیٰ کے نام ہوا، خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا، سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی، سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام اور کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا۔ تو یقیناً بغض علی سے جو لوگ بیمار ہیں وہ یہاں پہ بھی جلیں گے، اور دوزخ میں ان کے لیے تو جلنے کے اسباب میسر ہیں۔ کچھ دیر ہم انتظار کر لیتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمران ہاشمی صاحب سے میرا رابطہ ہو جائے اور ان کو دوبارہ سے میں اپنے ساتھ آن لائن لے لوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمران بھائی سے رابطہ میرا ابھی نہیں ہو پا رہا۔ جی عمران بھائی آ چکے ہیں۔ جی عمران بھائی میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حیدر بھائی جی جی بلا کسی تمہید کے میں گزارش کروں گا آپ سے، جی خصوصاً مسائب کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ مسائب حضرت شہزادہ علی اکبر یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مسائب پیش کیجیے۔ دوبارہ کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، خصوصاً جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اگر آپ سب لوگوں کی اجازت ہے تو دعا کے محمد و آل محمد جناب عمران ہاشمی صاحب جو کہ کسی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے ہم سے دوبارہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو ان کی جگہ پہ میں مصائب کے چند بند پیش کر دیتا ہوں۔ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر اوالا، اکبر اکبر او میرا سحر اوالا، اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر اوالا، اکبر اکبر میرا سحر اوالا، اکبر اور تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا
ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سیر اوالا اکبر، اکبر، میرا سحر اوالا اکبر۔ ارے جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، اکبر، میرا سحر اوالا اکبر۔ ارے دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، اکبر، میرا سحر اوالا اکبر۔ بس آخری دو بند مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام، قبلہ بھی آ چکے ہیں اس وقت۔ دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، اور لطف جھینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے، خون رلائے گی وہ اذاں اکبر، تیری صورت بھولاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر اوالا اکبر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اسی کے ساتھ بلا کسی تمہید کے میں ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب سے کہ وہ آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائے۔ السلام علیکم قبلہ محترم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ میں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ آج کی مجلس سے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، محترم اور مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ رہو صادقین کے ساتھ۔ پروردگار کا یہ حکم جس طرح سے نمازیں واجب ہے، جس طرح سے روزے واجب ہے، جس طرح سے دیگر عبادات اور عقائد رکھنا واجب ہے، اسی طرح سے پروردگار کا یہ حکم ماننا بھی واجب ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہے۔ یہ آج کی گفتگو یہ مجلس اعزاز مرحوم سید عاصم علی حمدانی کے اثار ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے۔ ہم دعا گو ہے پروردگار سے کہ وہ مرحوم عاصم علی حمدانی کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں معصومین کے جوار میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار نے اپنے اوپر ایمان لانے والے افراد کو قرآن مجید میں صاحب ایمان کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ نبوت پڑھا ہے، ان تمام افراد سے پروردگار سوال سے کلام کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات مانو، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، جیسے اللہ نے کہا ہے وہ کرو، اور اس کے ساتھ فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پروردگار جب تو نے یہ کہہ دیا کہ ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں ان دونوں کی نشانیاں بتا دے کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور صادقین کون ہوتے ہیں۔ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو صادقین ہیں، جن کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا، پھر قرآن مجید کی آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ جب تم محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی عجیب بات ہے، پروردگار نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا محمد مصطفیٰ کے اتباع سے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ یعنی عجیب بات ہے، لوگ دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، قرآن اسی آیت کے پہلے جو الفاظ ہیں مجھے یہی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر ایسا کرو، محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مصطفیٰ کا اتباع کرو؟ چونکہ اللہ کی محبت دل میں رکھنا یا اللہ کی محبت کا اظہار کرنا ایک دعویٰ ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کا نام اللہ کے محبوبوں میں شمار ہو جائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت بھی دو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ میں شاعری کرتا ہوں، شاعر ہوں، مجھے کہیں مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دیا جائے، تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شاعر ہے۔ تو دعوے کا ثبوت یا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ اچھا تم اپنا کوئی شعر سناؤ، وہ اپنا شعر سنائے گا تو معلوم ہوگا کہ ہاں جو دعویٰ اس نے کیا یعنی شاعر ہونے کا، تو اس کا ثبوت یہ دے رہا ہے اپنا شعر سنا کے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں کسی کے ہاں پائلٹ بننا چاہتا ہوں یا ڈرائیور کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لائسنس دکھاؤ، کیا تمہارے پاس یہ ہنر ہے
جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو اس سے ٹرائل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو، آؤ پھر اس دعوے کا ثبوت دو۔ اور دعوے کا ثبوت کیسے دینا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا اتباع کر کے۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کا اتباع کر لو گے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرا اتباع کرو قرآن کی آیات کی روشنی میں، یحببکم اللہ، تو پھر تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کے اتباع کیا ہے؟ کوئی بڑی آسان سی بات ہے، پھر ایک آیت سن لیجیے۔ پروردگار نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پروردگار تو جو کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو، تو محمد مصطفیٰ کا اتباع کیسے ہوگا؟ ہمیں کیسے معلوم کہ محمد مصطفیٰ کا اتباع کرنا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا اس کا بھی ایک آسان سا حل ہے، ایک راستہ ہے، ایک فارمولہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں محمد مصطفیٰ نے دیا اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ بڑی آسان سی بات ہے، جس چیز کو محمد مصطفیٰ نے تمہیں دیا اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ کا اتباع کرنا، یعنی اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل کرنا ہے، آپ کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی یہ کہتا رہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کا اتباع نہ کرے، سمجھ لیجیے گا کہ وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا ہی اصل میں اللہ سے محبت کا دعویٰ جو ہے اس کا ثبوت ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کیا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار کے اس ہمیشہ سچے کلام میں پروردگار نے اپنے حبیب کے قول کی بھی ذمہ داری لی ہے، اپنے اس کے فعل کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک موقع پر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی وہ ہے کہ ہرگز نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ وہ کچھ بولتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹ کے گرا، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی ہرگز نہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ کچھ بھولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ جو کہتا ہے وہ ہماری وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار نے محمد مصطفیٰ اپنے حبیب کے کلام کو اپنا کلام کہا ہے، یہ جو کہتا ہے ہماری وحی کے بعد کہتا ہے، یعنی مصطفیٰ کا کلام بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب جو کافر کو پتھر مارا ہے یہ پتھر آپ نے نہیں مارا بلکہ یہ پتھر اللہ نے مارا ہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، یہ جو پتھر آپ نے مارا ہے یہ پتھر آپ نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ یعنی مصطفیٰ کی ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ عمل میں کر رہا ہوں، وہ جو کلام کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ کلام میں وحی میں بھیج رہا ہوں۔ یعنی مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے، مصطفیٰ کا عمل بھی اللہ کا عمل ہے۔ وہ کسی سے بات کرے تو خدا کہتا ہے میری وحی ہے، وہ کسی کو پتھر بھی مار دے تو خدا کہتا ہے یہ پتھر مصطفیٰ نے نہیں مارا، یہ میں نے مارا ہے۔ تو اب جو حبیب اتنے بڑے محبت کے درجے پر فائز ہو، اتنے کمالات پر فائز ہو کہ اس کا قول بھی اللہ کا قول ہو، اس کا عمل بھی اللہ کا عمل ہو، تو پھر اس کا اتباع کرنا کتنا آسان ہے، اس کی اطاعت کرنا کتنا آسان ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کا اتباع کرو، جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کون سا کام کیا ہے اور کون سی باتیں کی ہیں۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو سرور عالم کی بات بھی ماننی پڑے گی اور ان کے عمل جیسا عمل بھی کرنا پڑے گا، اور ہم تلاش کر لیتے ہیں سرور عالم کی زندگی میں کہ آپ نے کیا کیا۔ عزیزان محترم، آج کل کے زمانے کے مطابق میں بیان کر دوں
جب کبھی فاطمہ الزہرا چل کے آتی، اللہ کے رسول اٹھ کے آپ کا استقبال کرتے، اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتے، جب تک سیدہ کھڑی رہتی رسول کھڑے رہتے، اپنے شانوں کی رضا کو سیدہ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھاتے اور سیدہ کو پہلے بٹھاتے، پھر اس کے بعد خود بیٹھتے۔ یعنی محمد مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کا احترام کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو تو آؤ، محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کا احترام کر رہا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کر رہا ہے، کھڑے ہو کے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اپنی جگہ پر بھی بٹھا رہا ہے، اپنی رضا آپ کے بیٹھنے کی مسنت بنا رہا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ جب کبھی فاطمہ الزہرا کا نام آئے وہ احترام بھی کرے، وہ درود بھی پڑھے اور سیدہ کی عصمت پر ایمان بھی لائے، اور جس طرح محمد مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا سے محبت کا اظہار کیا ہے، بالکل ویسے وہ بھی فاطمہ الزہرا کی خدمت کرے اور سیدہ کا احترام کرے۔ اور یہ عملی نمونہ پروردگار کے حبیب نے ادا کیا کہ کس طرح سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور زبانی طور پر اتباع اور اطاعت، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمیں سرور عالم کی دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے سرور عالم کی رسول خدا کی اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو ابھی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا اس آیت کی، صرف لفظ اطیعوا الرسول کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ واجب ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، یہ تم پر واجب ہو گیا۔ اب رسول کی اطاعت کرنا، اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میرا اتباع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرو، محمد مصطفیٰ کا اتباع بھی کرو۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ زبانی حکم کے بعد عمل ہوتا ہے، یعنی جو زبانی حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کرنا اطاعت کہلاتی ہے۔ یعنی باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے گلاس پانی بھر کے لے آؤ، میں پینا چاہتا ہوں، اور بیٹا جاتا ہے پانی بھر کے لے آتا ہے، یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ باپ کہے بیٹے سے کہ دیکھو جیسے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ویسے تم بھی نماز پڑھو، یا جیسے جیسے میں فلاں کام کر رہا ہوں تم بھی بالکل ویسے کام کرو۔ تو عمل کے مطابق عمل کرنا یہ اتباع کہلاتا ہے، یعنی قول کے مطابق عمل کرنا اطاعت ہے، عمل کے مطابق عمل کرنا یہ اتباع کہلاتا ہے۔ سرور عالم کے بارے میں یہ دونوں کام واجب ہیں ہمارے لیے، اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت کہتی ہے کہ اطاعت کرنا ہے، اور فاتبعونی کا لفظ کہتا ہے کہ اتباع کرنا ہے۔ سرور عالم کے حوالے سے یہ دونوں کام ہمارے لیے واجب کہ جو رسول نے کہا تو کرنا ہے، اور جیسا رسول نے کیا ویسا کرنا ہے۔ رسول کی بات کی بھی سننی ہے اور رسول کے عمل پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے فیصلہ ہو گیا۔ اب جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو اللہ کے رسول اٹھ کے آپ کا استقبال کرتے۔ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے احترام نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر باپ پر واجب ہو جاتا کہ اپنی بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرے، ہر باپ پر واجب ہوتا کہ اپنی بیٹی کے بیٹھنے تک کھڑا رہے، ہر باپ پر واجب ہوتا کہ وہ اپنی رضا کو، اپنی ابا کو وہ بیٹی کی مسرت بنا دے۔ لیکن یہ صرف ایک باپ کا ایک بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک رسول کا مادر الرسالت سے محبت کا اظہار تھا، ایک نبی کا مخزر نبوت سے محبت کا اظہار تھا، کائنات کے سب سے بڑے وجود کا، محمد مصطفیٰ کا، سیدۃ النساء العالمین سے محبت کا اظہار تھا کہ فاطمہ الزہرا کی قدر و منزلت کو کوئی دنیا بھول نہ پائے کہ سیدہ کون ہے؟
سیدہ وہ ہے جسے کائنات کا سب سے بڑا نبی بھی ان کے استقبال کر کے اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے اور دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ عملی فعل تھا، اور قول کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزہت منی، فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ تو بزہت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے۔ من آزاہا فقط آزاری، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن احبہا فقط احبنی، اور جس نے اس کے ساتھ محبت رکھی گویا اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ یہ اللہ کے رسول کا زبانی اقرار تھا فاطمہ الزہرا کی عزت و عظمت کا۔ تو آپ کے سامنے ناظرین یہ دو رویے سامنے ہو گئے، ایک وہ رویہ کہ سیدات النساء العالمین کے آنے پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال کر، یہ عملی نمونہ تھا، یہ عملی رویہ تھا فاطمہ الزہرا کی عزت و عظمت کے بیان کا۔ اور زبانی جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی آپ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، کبھی دل کا سکون کہتے ہیں، کبھی اپنے وجود کا حصہ کہتے ہیں، کبھی اپنا باعث کہتے ہیں، کبھی آپ انہیں جنت کی سرار کہتے ہیں، کبھی سید النساء العالمین کہتے ہیں، کبھی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ جو اس کا محب ہے وہ میرا محب ہے، جو میرا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے، اور اللہ کا محب جنتی ہوتا ہے، اور جو فاطمہ کا دشمن ہوگا یا جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، میرا مبغض جو ہے وہ اللہ کا مبغض ہے، اور اللہ سے بغض رکھنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جنت اور جہنم دونوں کے راستے بیان کر دیے۔ دنیا والوں تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم سارے اعمال انجام دو، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر جنت اور جہنم کے راستے دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جنت کا آسان ترین راستہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، اور جہنم کا سیدھا راستہ فاطمہ الزہرا کی دشمنی ہے۔ جس نے سیدہ کے ساتھ محبت رکھی وہ براہ راست جنت کے راستے پر ہے، اور جس نے سیدہ کے ساتھ بغض رکھا وہ بالکل تیز رفتاری کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اسے نہ اس کی نمازیں بچا پائیں گی، نہ اس کے روزے بچا پائیں گے، نہ اس کے دیگر اعمال بچا پائیں گے، کیونکہ تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا فاطمہ الزہرا کی رضا میں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے فاطمہ راضی ہوں گی، جس سے فاطمہ راضی ہوں گی اسی سے ہی اللہ راضی ہوگا، اور اگر فاطمہ راضی نہ ہوئی تو انسان جتنا بھی نیک اور متقی ہو جائے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا کا مرکز اور محور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ سلسلہ گفتگو آج کی یہ اصال ثواب کی مجلس، پروردگار نے لوگوں کو وہ اپنے راستے جس کے اوپر چل کر انسان انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے، جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دیا کہ اے لوگو، اے انسانوں، سیدھا راستہ کیا ہے، سبیل کیا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کی سبیل کیا ہے، جنت تک پہنچنے کی سبیل کیا ہے، کامیابی اور کامرانی کی سبیل کیا ہے، ہم نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کی سبیل ہے، اس کا راستہ ہے۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس پہ چل کے شکر ادا کرتے ہو یا اس کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہو، ناکام ہو جاتے ہو۔ اما شاکرم و اما کفورا، یا تم شکر ادا کرنے والے ہو یا تم انکار کرنے والے ہو، کفر کرنے والے ہو۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یا تم انکار کرنے والے ہو۔ یہاں بڑی دلچسپ بیان کر دوں، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے، تو امام نے فرمایا کہ یہاں پر اس سے مراد اما شاکر و اما کفورا، تو یہاں پر لفظ کفورا سے مراد یہ کافر لوگ نہیں ہیں، کہ یہ جو کافر کفار جنہیں کہا جاتا ہے غیر مسلم، کہا یہ کفار نہیں ہیں یہ لوگ،
یہاں کفورا سے مراد کون ہے اور یہاں سبیل سے مراد کیا ہے؟ وہ کیا ہے جسے پروردگار سبیل کہہ رہا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا سیدھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے کہ جس پہ چل کے انسان یا تو شاکر بن سکتا ہے، شکر ادا کرنے والا بن سکتا ہے، یا وہ کفر کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھو میرے جد علی ابن ابی طالب ہی اللہ کی سبیل ہے، اللہ کی سبیل، اللہ کا سیدھا راستہ میرے جد علی ابن ابی طالب ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے بار بار علی کا چہرہ ان کو دکھایا، ہم نے بار بار علی کی ولایت کا راستہ ان کو دکھایا، ہم نے بار بار علی کی صراط مستقیم ان کو دکھائی، ہم نے بار بار علی کے نقش قدم ان کو دکھائے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب جو علی کی ولایت پر کاربند ہو گیا وہ لفظ شاکر کا مصداق ہو کر کامیاب ہو گیا، اور جس نے علی کی ولایت سے روگردانی کر لی وہ پروردگار کے راستے سے بھٹک گیا، اور خدا اسے قرآن میں کفورا یعنی انکار کرنے والا کہہ رہا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک اور مذہب اور فرقے کے عالم سے پوچھئے جسے اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ شاکر ہے وہ کامیاب ہے، اور جسے اللہ کہے کہ یہ کفورا میں سے ہے، یہ کافروں میں سے ہے، تو کیا جو اللہ کے زبان سے اپنے آپ کو کافر کہلوا لے کیا وہ شخص کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص کبھی رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص کبھی رحمت اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے؟ سب فرقے کے افراد کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ جسے اللہ کافر کہہ دے وہ شخص کبھی بھی اللہ کے نیک لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے، انہیں دروازہ زہرا پر آنا پڑے گا، انہیں نقش قدم علی مرتضیٰ پہ چلنا پڑے گا۔ جو شاکر کہلانا چاہتے ہیں، جو فائز کہلانا چاہتے ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے سیدھا راستہ صرف اور صرف علی کا راستہ ہے۔ علی کے راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، علی کے راستے سے بھٹکیں گے، علی کے راستے سے روگردانی کریں گے تو خدا کی قسم ساری دنیا کی عبادتیں بھی کسی انسان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا کے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی جہنم خلق کی گئی علی کے دشمنوں کے لیے، یہ جہنم کی آگ خلق ہوئی دشمنان اہل بیت کے لیے۔ اگر یہ لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، علی سے محبت کرتے، علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے، علی کو اپنا مولا مان لیتے، علی سے بغض و دشمنی نہ رکھتے اور علی کی اطاعت و فرمانبرداری ایسے کرتے جیسے اللہ اور رسول نے کہا، تو جہنم کی آگ ہی ختم ہو جاتی۔ یعنی یہ جہنم اصل میں دشمنان مولا علی کا ابدی ٹھکانہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو اہل بیت کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ میں یوں ہی ہر کسی سے راضی ہو جاؤں گا۔ جسے اللہ کی رضا چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ آل محمد کی رضا حاصل کرے، اور جس سے آل محمد ناراض ہو جائے اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو وہی جہنم میں جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ ساری دنیا کے افراد اہل بیت کی محبت کے پر جمع ہو جاتے، علی کو اپنا مولا مان لیتے، جہنم کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لہذا اور اگر اس طرح سے سب تمام افراد علی کو اپنا مولا مان کر رسول خدا کے حکم پر عمل کر لیتے، اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے، تو یہ دنیا بھی جنت ہو جاتی اور دنیا کے سب انسان بھی جنتی ہو جاتے۔ لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو بھی چھوڑا، رسول کو بھی چھوڑا، اور اللہ اور رسول کے سب سے قریبی انسان اور سب سے بڑے محافظ یعنی علی مرتضیٰ کو بھی چھوڑا۔ دکھ کسی بات کا ہے کہ وہ وجود جنہیں اللہ نے
روئے زمین پر انسانی لباس پہنا کر بھیجا کہ گو کہ یہ نورانی شخصیات ہیں، لیکن میں زمین پر انہیں انسانی وجود کے ساتھ، انسانی لباس کے ساتھ بھیج رہا ہوں تاکہ یہ دنیا والوں کے درمیان میں رہیں اور انہیں کامیابی کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن افسوس کہ وہی لوگ تھے کہ جن کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا وہی لوگ دشمنیاں کرتے رہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا، وہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کون ہیں؟ تو پروردگار کے کلام کی زبانی یہ ثابت ہوا کہ صادقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، جن کی پیروی کرتے ہوئے انسان جنت میں جا سکتا ہے، وہ صادقین ہوا کرتے ہیں۔ اور پروردگار نے یہ شرف سوائے اہل بیت کے کسی کو نہیں دیا۔ ہر نبی کی امت کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے، ہر نبی سے کہا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے، اور محمد مصطفیٰ اہل بیت کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سارے انبیاء اپنی امتوں کو لے کر میدان محشر میں آ جائیں اور سب سے کہا جائے کہ تم باری باری اپنے اعمال خدا کے سامنے پیش کرو، تو ان کے اعمال تو سامنے پیش ہو جائیں گے، لیکن جب سوال کیا جائے گا تمہارے عقیدے کیا ہے، تو جس کے دل میں محمد اور اہل بیت محمد کا عقیدہ ہوگا، ان کی محبت اور ولایت کا اقرار کرتا ہوگا، خواہ وہ کسی بھی نبی کی امت میں سے ہو، بس وہی کامیاب ہوگا۔ چونکہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی، ہر نبی محمد مصطفیٰ کے پیچھے ہوگا، اور محمد مصطفیٰ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا رہے ہوں گے کہ اے فرشتوں، ان لوگوں سے پوچھو جو بھی آل محمد کا ماننے والا ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور وہ جملہ قرآن مجید کی وہ آیت کہ جب روز حشر میدان محشر سجا ہوگا اور لوگ چل رہے ہوں گے اپنے اعمال اٹھا کر، فرشتے بتا دیں گے کہ تمہارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہے اور تمہارے برے اعمال کا وزن کم ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ہمارے نیک اعمال زیادہ ہیں، ہم جنتی ہیں۔ وہ جنت کا رخ کر کے چل رہے ہوں گے، اچانک اللہ کی آواز آئے گی کہ واقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، انہیں روکو کہ ابھی ان سے سوال کیا جانا ہے، ابھی انہیں روکو، ان سے سوال کیا جانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کو روکو، خدا کی آواز آئے گی روکو انہیں سے سوال کیا جانا ہے۔ پروردگار سوال جواب تو ہو چکے، اعمال تو دیکھے جا چکے، اب جو نیک اعمال والے ہیں وہ جنت کو جا رہے ہیں، تو اب کیا سوال کرنا ہے؟ تو چھٹے امام کے جملے پہ ہماری زندگی بھر کی تقریریں قربان ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب سارے اعمال کی جانچ پڑتال ہو جائے گی اور لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اب جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کہے گا روکو، انہیں سوال کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ کہا کہ یہ مسئول ہے، ان سے سوال کیا جانا ہے۔ کس شے کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ کہا کہ ان سے سوال کیا جانا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں، ان سے سوال ہونا ہے علی کی ولایت کے بارے میں۔ گو کہ ان کے اعمال بہت اچھے تھے، بہت زیادہ تھے، اعمال کا وزن بہت زیادہ ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کی شرط علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہوگی تو وہ جنت میں جا سکے گا۔ اعمال کے وزنی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اعمال کی روح سے فرق پڑتا ہے۔ اعمال کا وزن بہت زیادہ ہو لیکن روح نہ ہو تو ان اعمال کی مثال پتھروں سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک میزان عدل ہو، ایک میزان ہو جس میں انسان کو چیزیں تولتا ہے، ایک پلڑے میں انسان کو کھڑا کر دیا جائے، انسان کو کھڑا کر دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں پتھروں کو ڈال دیا جائے، لکڑیوں کو ڈال دیا جائے، کوئلے کو ڈال دیا جائے، اور وہ پتھروں والا پلڑا بھاری ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پتھر افضل ہو گئے انسان سے۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک، یا اس کو اور آسان کر دو، دو پلڑے ہوں میزان عدل کے، ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک طرف آپ قرآن مجید کے چند نسخے رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں آپ کوئلے رکھ دیں، پتھر رکھ دیں بہت سارے، یہاں تک کہ وہ پتھروں کا وزن زیادہ ہو جائے قرآن مجید کے نسخوں سے، اور آپ بلا کسی سے سوال کریں کہ بتاؤ قرآن مجید افضل ہے یا یہ پتھر افضل ہے، کیونکہ پتھروں کا وزن زیادہ ہے قرآن مجید کے نسخوں سے،
تو سب ذی شعور یہی کہیں گے کہ اگرچہ پتھروں کا وزن زیادہ ہے لیکن عزت اور شرف کا دار و مدار وزن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار معنویت پر ہوتا ہے۔ پتھر لاکھ بھاری ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اصل حقیقت قرآن مجید ہے، لہذا قرآن افضل ہے ان پتھروں سے، اگرچہ وزن میں کم ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ قیامت کے دن اگرچہ نیک اعمال زیادہ ہو کسی کے، لیکن زیادہ وزن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ اعمال کی قبولیت کی شرط ان کی روح ہے، اور روح عبادت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے اسی کے اعمال قبول ہے، کیونکہ اس نے دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ عبادت کی ہے۔ اور یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے وجود مبارک سے گزشتہ انبیاء کی امتوں کو نجات ملی اور آخری نبی کی امت کو نجات ملے گی۔ کب نجات ملے گی؟ کہ جب وہ علی کے ساتھ مخلص ہوں گے، علی کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ یہ خانوادہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ وفاداری کرنا، جس طرح سے عقیدہ توحید واجب ہے، جس طرح سے عقیدہ نبوت واجب ہے، اسی طرح سے عقیدہ ولایت بھی واجب ہے، اسی طرح محبت اہل بیت بھی واجب ہے، اسی طرح سے علی کو مولا ماننا بھی واجب ہے۔ جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ محمد کو نبی مانے، جو محمد کو نبی مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی کو اپنا مولا مانے، کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ، کہ جو جب جہاں جس حالت میں بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فلیقل فوراً کہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ ہی کہے علی ولی اللہ، یعنی کلمہ توحید کی تکمیل علی ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہی وہ ولایت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے آل محمد کو تکالیفیں پہنچائیں، آل محمد کو تنگ بھی کیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں، عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، آپ 11 معصومین میں سے جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں ائمہ میں سے 13 معصومین ہیں، 14 معصومین میں سے 13 معصومین جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان 13 معصومین کو شہید کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا۔ کسی عیسائی نے آ کر نہیں مارا، کسی یہودی نے آ کر نہیں مارا، کسی ہندو نے بت پرست نے آ کر نہیں مارا، کسی ملحد نے آ کر نہیں مانا، بلکہ کس نے مارا؟ ان تمام معصومین کو شہید کرنے والے خود کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا، کلمہ پڑھنے والوں نے دیا۔ فاطمہ الزہرا کا در جلایا، کلمہ پڑھنے والوں نے۔ علی مرتضیٰ پہ سر پر چڑھائے، کلمہ پڑھنے والوں نے۔ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، کلمہ پڑھنے والی نے۔ امام حسین کو شہید کیا، کلمہ پڑھنے، یہاں تک کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری کو شہید کیا تو کلمہ پڑھنے والوں نے۔ تو یہ ساری دشمنیاں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں تھی۔ وہ یہ نہ کہے کہ کافروں نے مار دیا کیونکہ اسلام کا پیغام پھیلا رہے تھے، چونکہ یہ ولایت کا پیغام پھیلا رہے تھے، چونکہ یہ حقیقی دین بتا رہے تھے، اور اس دشمنی میں ایک کے بعد ایک دشمن ان کے ساتھ دشمنی کرتا رہا۔ بس آخر تو جملے سن لیجیے گا جانے محترم، کیونکہ یہ مجلس گفتگو ہے اِصالِ ثواب کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ بس یہ 2 جملے اِصالِ ثواب کے بیان کر دوں اس مرحوم کے لیے کہ جن کو یاد کرنے کے لیے، اِصالِ ثواب کے سید عاصم علی حمدانی کے لیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب روز عاشور ایک کے بعد ایک افراد جانے لگے، ایک کے بعد ایک شخص امام کے لشکر سے ودا ہو کے جانے لگا، امام کو الوداع کہہ کے جانے لگا، آخر میں ایک موقع ایسا آیا کہ امام علی مقام اکیلے اور تنہا اپنی تلوار کے نیام کے ساتھ چیخ لگا کر کربلا کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ کربلا کے میدان میں امام تنہا بیٹھے ہوئے تھے کہ امام نے دیکھا
کہ وہ آخری مجاہد، وہ آخری دلیر بھائی کہ جسے دنیا عباس ابن علی کے نام سے جانتی ہے، آتے ہوئے نظر آئے۔ کہا مولا مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے فرمایا عباس تم نہ جاؤ۔ کہا مولا میں لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ خیمے کے اندر آپ کے بچے پیاسے ہیں اور آپ کی بیٹی سکینہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پانی بھر لاؤ، تو مولا مجھے اجازت دے کہ میں جا کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ جملہ سنا، آپ نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم نہ جاؤ۔ حضرت عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر آپ نے کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اللہ اکبر، اب تو لشکر پہ کوئی نہ رہا جس کا میں علمدار ہوں، بس تنہا رہ گئے ہیں۔ مولا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آخری لمحات میں ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ امام نے فرمایا کہ اے عباس جاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم جیسے جا رہے ہو ویسے واپس نہیں آؤ گے۔ حضرت عباس میری تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، بس دو جملے ثواب کے لیے مرحوم عاصم علی حمدانی صاحب کے لیے اور تمام مرحومین و مومنات کے لیے کہ امام نے فرمایا کہ عباس میں جانتا ہوں جیسے تم جا رہے ہو ویسے واپس نہیں آؤ گے۔ امام سے اجازت لی اور آپ چلے سوار ہو کر، بس دو جملے سن لیجیے گا، آپ چلے میدان میں سوار ہو کر، کیوں؟ تاکہ پانی بھر کے لے آئیں۔ ایک ہاتھ میں علم سنبھالا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں مشق ہے، اور مشق سکینہ کو لے کے حضرت عباس چلے ہیں دریا کی جانب۔ دریا پر پہنچ کر چند لمحوں میں حضرت عباس لشکر کو ایک طرف ہٹا کے دریا پر پہنچے۔ دریا پر پہنچ کر حضرت عباس نے پانی کو دیکھا، اور پانی کو دیکھ کر لشکر یزید کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا کہ اے یزیدیو تم نے اس پانی کے لیے زہرا کی اولاد کو پیاسا رکھا ہے، تم نے اس پانی کے پر قبضہ کر کے تم نے حسین کے بچوں کو رلایا ہے۔ آؤ دیکھو آج حسین کا شیر، حسین کا بھائی، حسین کا غلام اس نہر کنارے موجود ہے، اور تمہاری کیا حیثیت رہ گئی کہ چند لمحے میں حسین کا بھائی یہاں پر آ گیا۔ حضرت عباس نے مشق کو پانی سے بھرا اور مشق کو پانی سے بھر کے جانے لگے، تو خیال آیا کہ یہ جو سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے ہیں کہ یہ سواری بھی تو پیاسی ہے۔ حضرت عباس نے اس گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا، گویا گھوڑے کو اشارہ کر رہے ہوں کہ پانی سے سیراب ہو جاؤ، لیکن وفادار عباس کا وفادار گھوڑا ہرگز پانی کے قریب نہیں جا رہا۔ حضرت عباس نے دو تین دفعہ اشارہ کیا کہ پانی پی لو، لیکن گھوڑے نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنے رخ کو پھیر لیا۔ میں کہوں گا مولا بے شک آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ یہ آپ کی سواری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کے بچے ابھی پیاسے ہوں اور عباس کی سواری سیراب ہو جائے؟ وہ سواری اپنی زبان بے زبانی میں یہ پیغام دے رہی تھی کہ مولا آپ با وفا عباس ہیں تو میں با وفا عباس کا با وفا راہوار ہوں، میں حضرت عباس کی سواری ہوں۔ جب تک حسین کے بچوں کے ہونٹ خشک ہیں عباس کی سواری کی بھی سیراب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سفر اختیار کیا، واپس آنے لگے خیموں کی طرف۔ جب خیموں کو واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے دیکھا ہر طرف سے کہ حضرت عباس پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے دائیں بائیں سے ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس کے گھوڑے کو ہر طرف سے کہیں سے تیر آنے لگے، کہیں سے پتھر آنے لگے، کہیں تلواریں چلنے لگی۔ اتنے تیر چلائے لوگوں نے، اتنے پتھر مارے حضرت عباس کو کہ کسی طرح سے یہ پانی خیموں میں نہ پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اتنی زور سے تلوار کا ایک وار کیا، حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشق کو دوسرے بازو میں سنبھالا تو وہ ظالم آگے بڑھے، دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے مشق کو دانتوں میں دبا لیا۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ مشق خیموں تک پہنچ جائے، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ ایک تیر حضرت عباس کی اس مشق میں لگا جو جناب سکینہ سے منسوب تھی۔ مشق سکینہ میں تیر کا لگنا تھا کہ وہ سارا پانی بہہ گیا۔ جب پانی بہہ گیا
تو जख्मी हालत में हजरत अब्बास ने बुरीदा बाजुओं के साथ अपने घोड़े का रुख खैमों से मोड़ लिया कि अब खैमों में क्या करेंगे जाके, कि बच्चे दरिया से आने वाले चचा के इंतजार कर रहे होंगे कि चचा पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन जब पानी ही ना हुआ तो दरिया से वापस जाने का क्या फायदा। अब बाजू भी कलम हो चुके हैं कि दोबारा पानी नहीं भर सकते, मशकीजा कलम हो चुका है, मशकीजा जख्मी हो चुका है कि अब पानी भरने के काबिल नहीं रहा, तो अब किस तरह से वापस जाएंगे। तारीख कहती है हजरत अब्बास घोड़े पे उठ के बैठ गए, लोगों ने इतने पत्थर मारे, इतने तीर मारे, हजरत अब्बास घोड़े की पुश्त पे संभल ना सके। तारीख कहती है कि आखिरी लम्हे में हजरत अब्बास घोड़े की रहवा पुश्त से जब जमीन पे तशरीफ लाए तो एक कोहराम खैमों में मच गया और आवाज बुलंद हुई बीबियों के रोने की। हजरत इमाम हुसैन को आवाज दी, दौड़ते हुए आए भाई के पास, लेकिन क्या देखा, जब तक भाई के पास आए थे हजरत अब्बास की आंखें खून से भर चुकी थी, आपका जिस्म जख्मों से भर चुका था। बस आखिरी जुमला सुन लीजिएगा, ये जुमला सुना पड़ा है आपने, बस आखिरी जुमला कि एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास के सर को अपने जानों में रखा, दो भाइयों के दरमियान में गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू भी आपने सुनी हुई है। बस आखिरी जुमला ये था, हजरत अब्बास ने कहा, मौला मेरी आंखों से खून साफ कर दे, मेरे हाथ होते तो मैं खुद साफ कर लेता, मेरी आंखों से खून साफ कर दे, मैं आखिरी दफा अपने मौला के चेहरे की जियारत कर लूं। इमाम हुसैन ने खून साफ किया, जख्मी आंखों से हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा और अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह कहा। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास अब मेरी भी एक ख्वाहिश है कि तुमने जिंदगी भर मुझे भाई नहीं कहा, आज जाते जाते मुझे आखिरी दफा भाई कह दो। कहा कि मौला मैंने अपनी माँ उम्मुल बनीन से वादा किया था कि कभी आपको भाई ना कहूंगा, आका और सरदार कहूंगा। इमाम ने कहा, हजरत उम्मुल बनीन को मैं जवाब दे, मुझे एक दफा भाई कहो। जैसे ही हजरत अब्बास ने कहा भैया हुसैन, हजरत अब्बास इस दुनिया से चले गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का हमारी बात को कबूल और मंजूर फरमा। जिन जिन अफराद ने दुआ के लिए कहा है उनकी दुआ कबूल और मंजूर फरमा। इस मजलिस का सवाब खास तौर पर मरहूम सैयद आसिम अली हमदानी साहब को और इस खानवादे के तमाम मरहूमीन की अरवाह को पहुंचे। बानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा, हम सबको सिवाय अपने किसी का मोहताज ना फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रहें जिक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद करते रहें। क़यामत के दिन हमें आले मोहम्मद की शिफात नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजा। सबसे पहले हम सैयद आसिम हमदानी साहब के लिए दुआएं मांगा करेंगे। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शे और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।
کربلا
बेखर कित रुकना बरसावा करबला दिया करबला दिया उतरा दिया लाशा दे टुकड़े नया लपटिया बिच सहरा करबला दिया करबला दिया लोके अरमाए हो कहती रही शादियानो हमें दुर्गे आरो बस तेरे को इजाजत बिच सहरा मैं पुत्र दिखार बढ़ावा करबला दिया करबला दिया करबला दिया उतरा दिया लाशा के टुकड़े नया लपटिया बिच सहरा करबला दिया करबला दिया 14 सदियां होया फातिमा दी अल्लाह जल पर सकलैन देवी दिया ने ओ मेरी पुत्र दिया करबला दिया करबला दिया उतरा दिया लाशा के टुकड़े नया लपटिया बिच सहरा करबला दिया करबला दिया 14 सदियां होया फातिमा दी अल्लाह जल पर सकलैन देवी दिया ने ओ मेरी पुत्र दिया करबला दिया करबला दिया उतरा दिया लाशा दे टुकड़े नया लपटिया बिच सहरा करबला दिया करबला दिया करबला
खबर बढ़ा न
के बड़ा अरमान है तैनू भगवान सगी बड़ा अरमान है तैनू भगवान सगी यतीम दाना नो लब लब के मैंने आज लिया दाना बिगाड़ी ना दे मैंने सुना दिया तेरी मेराजी तायो हुसैन आना सकी बड़ा अरमान है तैनू भगवान सकी बड़ा अरमान है तैनू भगवान सकी शहीद करबला तेरी खबर बड़ा न सके बड़ा अरमान है तैनू तेरी तू तेरी हसरत है मैं तू तेरी हसरत है मैं बहुत देर तू तेरी हसरत मैं बहुत देर तू तेरी हसरत मैं उठ बाबल तैनू सजे दिए तेरी ज़ैनब खोल के मैं तैनू हाथ बुलाऊं बहुत देर तू तेरी हसरत मैं तैनू हाथ बुलाऊं उठ बाबल तैनू सजे दिए तेरी ज़ैनब खोल के मैं तैनू हाथ बुलाऊं बहुत देर तू तेरी हसरत मैं तैनू हाथ बुलाऊं बहुत देर तू तेरी हसरत मैं तैनू हाथ आजा विशाल मोड़ा के साढ़े से तक बाल मुझे कर ली आजा विशाल मोड़ा के साढ़े
میں ہو سردی آگے نال ہو سڑکا میں بہت تیری حسرت اٹھ بابل تینو سڑ دیے تیری زینب کھول کے باواں میں تینو آپ بہت دیر تو تیری حسرت اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله